आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। यानी सूरत हाल सारी सामने आ गई है कि इंतखाबात से फ़रार के लिए कौन कौन से रास्ते अडॉप्ट किए गए और फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में जो इंतखाबात होने जा रहे थे 30 अप्रैल 2023 को उनको मुलतवी कर दिया। चंद सवालात पैदा होते हैं कि क्या ये मुलतवी रह पाएंगे, क्या इंतखाबात को इतना डिले में जितना वो ले जाना चाहते हैं वो ले जा पाएंगे। पहले आप ये खबर देख लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, हो क्या सकता है, आईने पाकिस्तान क्या कहता है और कानून के मुताबिक होगा क्या। सारा का सारा इन्हिसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस बात पर था कि पाकिस्तान में इंतखाबात हों। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इंतखाबात में है। सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होगा इंतखाबात के साथ, और इंतखाबात के बाद क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त पाकिस्तान में मकबूलियत ज़्यादा है तो उन्हें लगता है कि उनकी हुकूमत भी आसानी से बन जाएगी। अब इंतखाबात के डिले के लिए हुआ क्या है, पहले आप ये खबर देख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के इंतखाबात मुलतवी होने के बाद जो नई इंतखाबात की तारीख दी गई है वो 8 अक्टूबर है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि 30 मार्च को पंजाब में शफाफ इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को कराने का फैसला किया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना था कि तमाम इदारों ने इलेक्शन मुलतवी करने की सिफारिश की है। मौजूदा सूरत हाल में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं है। अब ये तो हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना स्टेटमेंट, और इस पे उनके 5-6 लोगों के साइन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी हैं, चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर उनके भी साइन है। यानी उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला किया कि पाकिस्तान में इंतखाबात को डिले किया जाए। ये फैसला हुआ कैसे? डॉन अखबार की एक दिन पहले की खबर है। उस अखबार की खबर के अंदर ये बाकायदा छपा हुआ है कि सियासी और अस्करी क़यादत ने एक आला सतही मीटिंग के अंदर, इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे, दीगर सीनियर ऑफिसर्स भी थे और वज़ीर आज़म भी थे, और जो कैबिनेट के लोग हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के वो भी थे, और फजलुर रहमान के बारे में भी कहा जा रहा था। हालांकि वो मेंबर कौमी असम्बली नहीं है, लेकिन एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर ये तय हो गया कि इंतखाबात एक साथ करवाए जाएंगे। यानी कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात पूरे पाकिस्तान में एक साथ करवाए जाएंगे। हालांकि इसमें एक सवाल भी उठाया गया था, ना सिर्फ इंतखाबात एक साथ करवाए जाएंगे बल्कि इमरान खान साहब को कैसे फिक्स करना है इसके भी मुख्तलिफ आइडियाज़ जो हैं वो उस खबर के अंदर आपको मिल जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए ना, एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में तमाम सहूलतकारी के ज़रिए से निकाला है, तो वो कैसे चाहेंगे कि इमरान खान वापस आ जाएं। तो इमरान खान की वापसी का मतलब यह है कि एस्टेब्लिशमेंट को अपने एक बड़े मंसूबे में शिकस्त का सामना करना पड़ गया है। लिहाजा अब ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के बाद बड़ी तेज़ी से चीज़ें हुई। एक तो पार्लियामेंट के अंदर गुज़िश्ता रोज़ जज, जो रिटायर्ड जजेस हैं उनकी तस्वीरें लगा के, और जो जजेस हैं उनके नाम लेकर, उनकी फैमिली के नाम लेकर, जजेस के नाम लेकर उनके ऊपर बहुत तनकीद की गई है पार्लियामेंट में। हालांकि आईने पाकिस्तान मजलिस शूरा या पार्लियामेंट को ऐसा करने से कैटेगोरिकली मना करता है। पाकिस्तान का आइन मना करता है कि आप जजेस को इस तरह से उन पर कीचड़ नहीं उछाल सकते पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन हमने वो सारा कुछ पार्लियामेंट के अंदर होते हुए देखा। ऐसा लगता है कि पीडीएम की जमातें अदलिया के साथ एक लड़ाई करना चाहती हैं। अदलिया जो है वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रही है, बहुत ज़्यादा सब्र का मुजाहरा कर रही है, और अदलिया शायद ये चाहती है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं, उससे पाकिस्तान के मसाइल का हल होगा और पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। पहले अदलिया के ऊपर अटैक किया गया, जजेस को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई, और फिर ये जो है फैसला रात गए आ गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला कर दिया है कि इंतखाबात नहीं होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बार बार अदलिया को भी ये कहता रहा, अदालतों में हर जगह पे ये स्टेटमेंट देता रहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद से इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 अक्टूबर की तारीख का ऐलान खुद से कैसे कर दिया? जब ये मामला अदालत में जाएगा या कानूनी नुकात उठाए जाएंगे तो एक नुकता ये होगा कि इलेक्शन कमीशन खुद कहता रहा है कि हम तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर ही नहीं सकते
وہ تو گورنر کریں گے یا صدر پاکستان کریں گے. تو ایسی صورتحال میں 30 اپریل کی تاریخ جو صدر پاکستان نے آئین کے مطابق دی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بغیر مشاورت کے ایک نئی تاریخ کا اعلان کیسے کر دیا؟ حالانکہ وہ خود کہتے رہے ہیں کہ وہ خود تاریخ کا اعلان نہیں کر سکتے. اور کچھ حوالے دیے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے بعد یہ اختیار ہے کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انتخاب کو تھوڑا آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے آگے تو نہیں لے کر جا سکتے. بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت انتخابات تھوڑے دن آگے گئے تھے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس وقت بھی انتخابات کو جو ہے وہ کئی مہینے آگے لے جایا گیا ہو، ایسا نہیں ہوا تھا، اور ایسا اس مرتبہ بھی نہیں ہوگا. ہوگا کہ آج یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ گزشتہ روز ایک کیس کی سماعت تھی جو لاہور کے سی سی پی او تھے سابق غلام محمود ڈوگر، ان کا والا کیس تھا. اس میں انہوں نے عدلیہ کے اوپر جس قسم کے حملے کیے جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کی، اور انہوں نے یہ بتایا کہ آڈیو ٹیپس کے ذریعے سے عدلیہ کو بدنام کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک سازش ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جسے ہم تحفظ فراہم کریں گے. الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں. الیکشن کمیشن کا مقصد شفاف انتخابات کروانا ہے. اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے. اب یہ بدنیتی ایسا لگتا ہے کہ آ گئی ہے، کیونکہ اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ریزالو ہو سکتا ہے. ایک صوبے کے اندر جو الیکشن کمیشن، جو پولیس، جو فوج، جو ادارے ایک صوبے کے اندر انتخابات نہیں کروا پا رہے، وہ پورے پاکستان میں 6 مہینے کے بعد کیسے انتخابات کروائیں گے؟ پاکستان کی معیشت کی جو صورتحال تھی وہ لگاتار نیچے کی طرف گئی ہے. بیچ میں کسی بھی جگہ پہ ہم نے نہیں دیکھا کہ مہنگائی کم ہو گئی ہو، ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا کہ معیشت کی صورتحال بہتر ہو گئی ہو. یہ لگاتار گزشتہ مارچ سے، جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے، تب سے لے کر اب تک، رجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک لگاتار پاکستان کی معیشت نیچے گر رہی ہے. اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگلے 6 مہینے میں یہ معیشت اوپر کی طرف جائے گی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کے پاس ایسا کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے جس کے اوپر وہ یہ بات طے کر سکے یا اس بات کا دعویٰ کر سکے. لہذا 6 مہینے کی تاریخ جو ہے وہ تو ایک بہت عجیب و غریبی اور انسین قسم کا دعویٰ لگتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اب یہ ذمہ داری ان کے اوپر آ جاتی ہے کہ وہ آئین کا بھی تحفظ کرے اور وہ اپنی عدالت کو توہین سے بھی بچائیں اور عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد بھی کروائیں. یہ سارا معاملہ اب عدلیہ کے اوپر چلا جائے گا اور سارا معاملہ وکلا کے اوپر چلا جائے گا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں. میں کچھ وکلا کی آپ کو مثال دے دیتی ہوں جن وکلا سے بھی بات ہوئی، میری اظہر صدیق صاحب سے بات ہوئی اور دیگر وکلا سے بات ہوئی. لطیف کھوسہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر شخص ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے پنجاب میں گورنر بھی رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ آئین کی دھجیاں اڑا دی ہیں الیکشن کمیشن نے. یہ تو سیدھا سیدھا آرٹیکل 6 لگے گا ان کے اوپر. الیکشن کمیشن کے بعد اختیار ہی نہیں ہے الیکشن کو آگے کر دے. یہ بات لطیف کھوسہ صاحب نے کی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ الیکشن کا ڈیلے جو ہے وہ ایک بہت بڑی مسٹیک کی ہے اور ایک بہت بڑی غلطی ہے. آئین کے ساتھ ایک بڑا مذاق ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے ایسے اداروں کی. عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے اس وقت، کیونکہ انہوں نے اپنی حکومت ختم کر کے 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے ایک امید باندھی تھی. تو اکتوبر تک پنجاب کے انتخابات ملتوی کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین سے کھلے انحراف کا مرتکب ہوا ہے. آج ہر کسی کو اس امید کے ساتھ یہ دستور کا تحفظ کریں گے، عدلیہ اور قانونی برادری کی پشت پر کھڑا ہونا پڑے گا. عدلیہ اور وکلا کی پشت پہ سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ آئین پر یہ سنگین حملہ اگر آج قبول کر لیا جاتا ہے تو پاکستان میں قانون کی حکمرانی کا خون ہو جائے گا. یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. اس کے علاوہ اعتزاز احسن صاحب نے صاف کہا کہ الیکشن کمیشن نے گھناؤنا جرم کر دیا ہے. یہ مارشل لاء کی طرف پیش قدمی ہے. اس پہ تو دیکھیں آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. ایک تو آئین سے انحراف ہے اور دوسرا ایک اور چیز ہے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. اس پہ توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن کے بارے میں اگر کوئی تھوڑا بہت شک باقی رہ گیا تھا وہ ان کے اس قدم کے بعد دور ہٹ گیا ہے، کیونکہ عمران خان کو اس وقت آپ مائنس نہیں کر سکتے. آپ الیکشن کروائیں گے، عمران خان جیت جائے گا، اور نواز شریف کو واپس لانے کے لیے بہت ٹائم چاہیے. ایکچوئل جو ٹائم لائن ہے وہ یہ ہے
کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے گا, جیل میں ڈالا جائے گا, نواز شریف کو واپس لایا جائے گا اور اہل کیا جائے گا. اس شرائط کے اوپر نواز شریف صاحب نے اور ان وعدوں کے اوپر نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ عمل درآمد کروانا ہے. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. یہ وہ والا وعدہ ہے جو لندن کے اندر ہوا تھا. تو لندن پلان یہی ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں. لیکن کیا یہ الیکشن سے بھاگ سکتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نوٹس لے گی یا نہیں لے گی؟ یہ بڑے سوالات ہیں. سپریم کورٹ کا کمزور ترین فیصلہ بھی ہو تو اس پہ عمل درآمد ضرور ہوتا ہے. اور اگر یہ پاکستان کے اندر ایک مثال بن گئی کہ انتخابات کو جتنا مرضی آگے کیا جائے تو یہ ایک ایسا رستہ نکال لیا جائے گا کہ ان بہانوں کے ساتھ تو آپ پاکستان کے انتخابات 10 سال آگے کروا دیں. سیکورٹی کے مسائل پاکستان کے پچھلے 30-40 سال سے ختم نہیں ہو رہے. معیشت کے مسائل پاکستان کے پچھلے 50 سال سے ختم نہیں ہو رہے. پاکستان کے اندر دیگر جو مسائل ہیں جو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان بتائے گا وہ پاکستان میں گزشتہ 5 دہائیوں سے ختم نہیں ہو رہے. انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر ڈکٹیٹرز جو ہیں جو مارشل لاء لگاتے تھے وہ انتخابات کو ڈیلے کرتے تھے. اور انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت انتخابات کو ڈیلے کر رہا ہے. لیکن یہ زیادہ دیر تک ہو نہیں پائے گا. ہم نے دیکھا ماضی میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کا موقف ہمیشہ یہ رہا کہ انتخابات کا ڈیلے نہیں ہونے دیں گے. اب ایک پولیٹیکل پارٹی انتخابات میں جانا چاہتی ہے, باقی ساری پولیٹیکل پارٹیز انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے نا بڑا گند ڈالا جا رہا ہے اور گند اچھالا جا رہا ہے اور لگاتار اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے 2 بڑے سینئر ججز ہیں. پہلے مرحلے میں ان کی بات کر لیتا ہوں. جسٹس شاہد کریم صاحب, یہ بہت ذہین اور اعلیٰ ترین ججز میں سے ایک ہے. جسٹس شاہد جمیل صاحب اور دیگر ججز جو ہیں ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک آڈیو لیک کی گئی ہے. حالانکہ وہ لیک نہیں ہے. لیک آڈیو کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ آتی ہے اور کیا ہوتا ہے. اور وہ جو ویڈیو ایک بنائی گئی ہے جس کو خفیہ ویڈیو کہا جا رہا ہے تو وہ خفیہ نہیں ہے. وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد خان بھٹی کو پتا ہے کہ اس کی ویڈیو بن رہی ہے. اب اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے محمد خان بھٹی چودھری پرویز الہی کے پرنسپل سیکرٹری کہ جسٹس شاہد کریم سے پرویز الہی کا گہرا تعلق ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو اور پرویز الہی صاحب کو فائدے ملتے ہیں. اب ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ سنایا. یعنی اس کو تو آپ کلیئر کر دیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہیں جنہوں نے پرویز مشرف جو سابق ڈکٹیٹر ہیں, اب اس دنیا میں نہیں ہے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, ان کے خلاف فیصلہ سنایا. عمران خان کے وقت میں روڈا کے خلاف عمران خان صاحب کا جو سب سے پسندیدہ پروجیکٹ تھا, جو ان کا ایک ایسا ڈریم پروجیکٹ تھا جس کو وہ فوراً کرنا چاہتے تھے, وہ روڈا تھا, راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو لاہور کے اندر تھا. تو عمران خان صاحب کے وقت میں روڈا کے خلاف انہوں نے فیصلہ سنایا. اور اس کے بعد جو پنجاب میں اور لاہور میں جو ماحولیات اور جو پلاسٹک کے تھیلے اور یہ وہ چیزیں, کافی چیزوں پہ انہوں نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا. پانی کا تحفظ اور بہت سارے کیسز سن رہے تھے جج صاحب. اب ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کے بہت قریبی ہیں. تو پرویز الہی صاحب کا اپنا ایک بڑا پسندیدہ پروجیکٹ تھا اور ایک بدنام زمانہ پروجیکٹ تھا. یعنی ایک یہ تھا, یہ ماسٹر پلان لاہور کا بدنام زمانہ جو ہے پرویز الہی صاحب کا, اس کو جج صاحب نے معطل کر دیا تھا. جن جج صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پرویز الہی اور عمران خان کے بہت قریب ہیں, انہوں نے لاہور کا ایک ماسٹر پلان بنایا تھا جو بڑا بدنام زمانہ ماسٹر پلان تھا, پرویز الہی کے دور کا تھا. اس کو مذکورہ جج صاحب نے معطل کر دیا تھا. پھر پرویز الہی صاحب کا ایک اور بڑا پروجیکٹ تھا گجرات کے اندر, اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور انڈسٹریل ایریا کی ترقی کے لیے وہ زرعی اور جنگلات کی اراضی کو ایکوائر کرنا چاہتے تھے. اس کی جب انہوں نے کوشش کی تو معزز جج صاحب نے اس معاملے کو کالعدم کر دیا. یعنی پرویز الہی کا بھی دل توڑا, عمران خان صاحب کا بھی, اور جو ان کے بڑے پروجیکٹ تھے ان کے خلاف فیصلے دیے. نہ صرف فیصلے دیے بلکہ مثالیں قائم کی. تو اب اس معزز جج کو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کسی ایک سائڈ کے اوپر ہے؟ ان کے تو فیصلے سارے خلاف آ رہے ہیں. تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں آئیں گی اور ہم ایکسپوز کرتے چلے جائیں گے کہ ججز کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ججز کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے اندر پی ایم ایل این اور ان کے سارے اتحادی جو ہیں وہ شامل ہیں اور طاقت کا استعمال بھی کر رہے ہیں. آڈیوز بھی لیک کی جا رہی ہیں, ویڈیوز بھی لیک کی جا رہی ہیں. حالانکہ دوسری طرف بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے, لیکن یک طرفہ یہ کام کیا جا رہا, اور کرنے والے کون ہیں آپ لوگ سب اچھی طرح جانتے ہیں. میرے خیال میں ساری کی ساری رسپانسبلٹی اب شفٹ ہو جاتی ہے پاکستان کی عدلیہ پہ, اور پاکستان کی عدلیہ کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے
اور اس کے اوپر کیس کو سننا چاہیے, سب کو بلانا چاہیے اور انتخابات پاکستان کی پبلک کو دینے چاہیے. ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بولتے بولتے پی ایم ایل این ووٹوں سے بھاگنا شروع ہو گئی ہے. ایسی درگت اس پولیٹیکل پارٹی کی بنی ہے اور جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ شکست ہے, جیت ہو نہیں پا رہی. اور حالت پاکستان کی انہوں نے یہ کر دی ہے, جو میں معیشت کی بات کر رہا تھا, کہ یہ ایک فارن پالیسی میگزین کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس نے کہا کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں نا, انہوں نے بھی اپنی تجوریوں کے منہ پاکستان کے لیے بند کر دیے ہیں, کیونکہ وہ پاکستان کی اشرافیہ سے, جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یا جو بہت طاقتور پاکستان کے لوگ ہیں, ان سے تنگ آ گئے ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیاسی ہلچل کے باعث معاشی مسائل بہت حد تک نظر انداز ہو رہے ہیں. مالی تعاون کے لیے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے پاکستان کو یہ کہا کہ خود انحصاری پیدا کریں اپنے اندر. حکومت انتخابات کو مؤخر کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. انتخابات ہوئے تو عمران خان کی جماعت آسانی سے میدان مار لے گی. یہ بین الاقوامی رپورٹ ہے جو یہ کہہ رہی ہے. ملک بدترین کرپشن کا شکار ہے اس وقت. مہنگائی کی رفتار 40% سے تجاوز کر چکی ہے, 45% کے قریب میں نے آپ کو بتایا تھا. غربت بڑھنے سے دہشت گردی سے نمٹنے میں مشکلات آ سکتی ہیں. مزید کہا گیا کہ پاکستان میں 80 لاکھ افراد کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے. شرح سود پاکستان میں 20% ہے, بلکہ اس سے بھی اور بڑھانے کا اب فیصلہ کیا جا رہا ہے, جو ایشیائی خطے میں, پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے. روپیہ پاکستان کا مسلسل گر رہا ہے, جبکہ سیلاب سے تباہ حال کسان زمین کاشت کرنے سے قاصر ہیں. یہ صورتحال پاکستان کی معیشت میں پیدا ہو گئی ہے. اس کے اندر الیکشن ملتوی کیا جا رہا ہے. صرف ایک حل ہے پاکستان کا کہ کسی طرح الیکشن کروائیں, پبلک کو کانفیڈنس آئے, لوگ پاکستان کو سنبھال لیں. جب پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام بھی آ جائے گا. لیکن عمران خان کو نکالنے والے وہ تلے بیٹھے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے, عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا. قتل کی سازش ایک دفعہ ہو چکی ہے, عمران خان کے بقول دوبارہ بھی یہ سازش کی جائے گی. اب معاملہ جو ہے وہ عدلیہ اور آئین ورسز سارا کا سارا جو مافیا ہے وہ عدلیہ اور آئین کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. اور پاکستان کی عوام کو کہاں کھڑا ہونا ہے یہ فیصلہ عوام کرے گی اور آپ کو دکھائی دے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.